शुक्रिया सरदार साहब। मैं सबसे पहले बात तो शुरू करूँ तो मैं आप सब दोस्तों के इल्म में है कि हमारे बहुत प्यारे दोस्त और भाई आरिफ नूर साहब होते थे, तो अगर आज वो जिंदा होते तो वो बड़े खुश होते, क्योंकि वो हर बात में मेरे साथ दिल से, दिमाग से, जिस्म से वो 100% उनकी जो वैलिटी थी वो मेरे साथ थी। तो वो इस दुनिया से अभी चंद दिन पहले आप सब दोस्तों के इल्म में है कि वो बहुत हो गए। तो मैं मियां मकबूल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि उनके लिए भी और जितनी हमारे लीडर दोस्त बैठे हैं और उनका भी कोई दोस्त है बात फौत हुआ तो उनके लिए भी सब के लिए एक दफ़ा अपना दुआएं मग़फ़िरत हो। तो बेटे भी आमर और फराव बैठे हुए थे तो मैंने कहा उसकी मौजूदगी दुआएं करता। अच्छा जी, 2-3 चीज़ें मैं सिर्फ बातें सबने बड़ी ज़बरदस्त कर ली हैं, 2-3 चीज़ें मैं बड़ी बातें करना चाहता हूँ। एक तो जिन लोगों का ये ख्याल है कि मैं कोई जंगल जंगल की बात करूँगा तो ये तो मैं नहीं करूँगा, ये मेरे मिजाज के खिलाफ। मैं चाहता हूँ अमन की बात की जाए और कारकर्दगी की बुनियाद पे सारी बातें की जाए। वो उनका ज़र्फ है, वो क्या बातें पर्सनल क्या बातें करते थे, सोसाइटी के बारे में क्या बातें करते थे, मेरा अपना ज़र्फ है, ना मेरा किसी से मुकाबला है। अल्लाह ने जो हमें इज्जत दी है वो किसी दूसरे को नहीं दी हुई। पाकिस्तान में चंद लोग भी नहीं हैं जो उस लेवल पे हैं, तो हम क्यों इतनी सीढ़ियाँ नीचे उतर के लोगों का मुकाबला करना शुरू कर दें कि अल्लाह ने हमें धक्का लगा के कहाँ पहुँचाया है और हम वापस जाकर लोगों का मुकाबला करें तो मेरे जो मिजाज में शामिल नहीं है। हम अपनी कारकर्दगी बिना पर अपने जो दोस्त हैं उनके साथ, उनके ताबन के साथ हम इंशाअल्लाह ताला हर मैदान में इंशाअल्लाह ताला फतह याब होंगे। और बाकी जो है जितने हमारे दोस्त हैं, खासकर जो इस मीटिंग में बैठे हैं बजाय कि मैं नाम लूँ, और जो इस मीटिंग में नहीं आए, और सबसे बढ़कर हमारे मेंबर जिन्होंने वोट पोल की है, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। रियल स्टेट पार्टी सरदार साहब रमीशा साजिद जितने भी हमारे हैं, मैं अब क्या बताऊँ, ये तो क्योंकि आपके बड़े हैं तो मैं कुछ नाम ले लिए, सबके 100 नंबर है। इस तरह कोई कम नंबर नहीं है। तो माशाल्लाह जी आप लोगों ने बड़ी एफर्ट्स की है, तो ये अल्लाह पाक आपको इस जो मेहनत की है इसका आगे सब्र भी दे और वो सब्र आप खुद खा के भी देखें, ये असल मजा है, तो उसके ऊपर आप हमने काम करना है। मैं छोटी छोटी 2-3 मिसालें दे के आगे करता हूँ। देखिए, मेरा एक चीज पे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं कि कोई बंदा अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है मल्टी का, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और ना होनी चाहिए। वो 1 वोट की शक्ल में लड़ना चाहता है, 10 वोटों की शक्ल में लड़ना चाहता है, या हमारे मुखालिफ लड़ना चाहता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, इस पर कोई गिला नहीं बनता, कोई तराज नहीं बनता, उनका जमहूरी राइट है और सोसाइटी ने उनको राइट दिया हुआ। मैंने तो नहीं दिया, सोसाइटी ने दिया। सोसाइटी मुझसे भी सुप्रीम है, मैं बाद में आता हूँ सोसाइटी में। इसी तरह जो कोई वोट पोल करना चाहता है, वो किसको वोट पोल करना चाहता है, इसके ऊपर कोई गुस्सा नाराजगी अगर करता है तो मैं कहता हूँ वो आंखों की जन्नत में रहता है। उस पर हमें कैसे हाँ हम अपना मैसेज, हम अपना मंशूर किसी को बता सकते हैं कि मैं बंदे खुदा, आप जो कहते हैं कि आपके एक छोटे से डिसीजन, ये कोई मुल्क के इलेक्शन नहीं है, ये उससे भी अहम है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये जो सोसाइटी के इलेक्शन है ये हमारे पाकिस्तान के इलेक्शन से ज्यादा अहम है। सुने कैसे? पाकिस्तान के इलेक्शन में आप इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट कभी नहीं हुए। आपकी डायरेक्ट दौलत के ऊपर इतनी जल्दी डाका नहीं पड़ता। इधर है अगर आपने गलत फैसला किया तो आपके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होता है, क्योंकि इसके वोटर भी मेंबर है और जो इलेक्शन लड़ सकते हैं वो भी मेंबर है। सुने कैसे? मैं आपको 3-4 मिसालें देता हूं। लाजे के साथ आदमी अपना मुकदमा लाजे के साथ पेश करे तो फिर वो जीतता है। मैं आज की मिसाल से शुरू करता हूं। आज मैंने नहीं किसी को बुलाया, एक आदमी मेरे कमरे में आया, उसका नाम था काशिफ अब्बासी, आप सबको जानते हैं, उसके बालों को भी जानते हैं। अच्छा बैठे हुए, अच्छा लौटी जो कुदरती तौर पे बैठे हैं।
تو آپ کے ان کے والوں کو بھی جانتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کے بڑے بلڈر میں ہے، انہوں نے اسلام آباد کی بڑی خدمت کی ہے، FMC میں 4-5 پلاٹیں بنا رہے ہیں، تو فیصل ہل میں شروع کر رہے ہیں، اور ہماری ٹیم کا ایک بڑا پکا حصہ اور انتہائی آنیسٹ، ایماندار اور اچھے بچوں میں ان کا شمار ہے، یعنی میں ان کو ان کے والد کو خود جانتا ہوں، اور مٹی میں بھی انہوں نے جو 20 کنال کا پلاٹ لیا تھا وہ انہیں کا تھا۔ تو یعنی یہ بڑے لیول پہ جو 6 پلاٹ نہیں جہاں سات خان بنا رہا ہے ان میں 6 پلاٹوں میں 1 پلاٹ ان کا تھا جو میں نے ان کے والوں کو دیا تھا۔ تو یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں۔ آج انہوں نے میرے پاس آ کر کیا بات کہی وہ سنے۔ انہوں نے کہا کہ چور صاحب میں نے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، میڈیکل سوسائٹی ہے ان لیول میں نہ تنخواہ کے لیے پیسے ہیں، نہ بیوی کے بل کے لیے پیسے ہیں، میں کتنے ماہ سے ان کی مدد کر رہا ہوں کہ وہ مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں تو کیا میں ان کی کمیٹی میں آگے بجائے وہ میں جیبوں سے جیب دے کے تھک جوں، ادھر کوئی ہم چندہ کھولیں کیا کھولیں۔ گورنمنٹ کی ایک سب سے بڑی سوسائٹی ہے فورسز کی، آپ کو پتا ہے پاکستان میں ان کے اوپر دنیا کا اعتماد ہے، کسی AWT فوج کی ہے، ایئر فورس جو ہے یہ ایئر فورس والوں کی ہے، لوگوں کو پتا ہے فورسز کے ادارے لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے چیلنج کرتا ہوں کہ کہاں 8 سال کی لائف اور جتنی کہ میں نے سوسائٹیوں کا نام لیا کہ 1985 کی ہے ایکسپٹ چھلی مارچ چھوڑ کے، ان کی بھی ہسٹری 1992 کی ہے، لوگوں کو پتا نہیں ہے۔ ان کا پروجیکٹ F-15 میں ہوتا تھا، لوگوں کو پتا نہیں ہے۔ یہ F-15 چھوڑ کے G-15 میں جموں کشمیر کا تھا، F-15 میں ان کا تھا۔ جب وہاں 4-5 سال آپس میں لڑ مل کے ادھر سے چھڑا کے پھر ادھر آئے، تو ادھر آئے کو بھی انہوں نے 2002 میں ادھر آئے تھے ملٹی کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیں اس کو ایک کو چھوڑ کے جو سب سوسائٹی 1985 کی ہے، آج ہمارا 30-60 کا پلاٹ فیصل ٹاؤن کا، چلو جی میں سی بلاک کی بات کر دیتا ہوں، ایک بلاک کو بھی چھوڑے۔ میں نے پرسوں جمعے کو انوار شاہ کے پلاٹ کا افتتاح کیا ان کے آفس کا، تو انوار شاہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں اس لائن میں 3 ولا اور میرے پاس ڈیمانڈ ہے، میں جو ولا بناتا ہوں اسی وقت بیچ جاتا ہے، 3 ولوں کی ڈیمانڈ ہے اس ڈبل روڈ پہ، تو میں پلاٹ لے رہا ہوں، میں 1.70 کروڑ روپیہ سی بلاک کا بقول انوار شاہ کے جو کہ سچا آدمی ہے، مولا علی کا ماننے والا سچا آدمی ہے، اس کی شہادت میں بھی دے سکتا ہوں، 1.70 کروڑ میں کہتا میں دے رہا ہوں، پلاٹ نہیں مالک دے رہا 30-60 کا۔ جتنی سوسائٹیوں کا میں نے نام لیا کہ مجھے 2 کنال کے پلاٹ کی قیمت کی 1.70 کا 2 کنال، تو بتائیں فرق کیا ہے؟ تو یار وہ سوسائٹی ہے کوآپریٹو سوسائٹی ہے، PCHS کوآپریٹو سوسائٹی، منسٹری کامرس کوآپریٹو سوسائٹی، گجرے ہیلتھ کوآپریٹو سوسائٹی، ABDCL کوآپریٹو سوسائٹی، سر ایک شالیمار پرائیویٹ ہے اور ایئر فورس کی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے۔ کسی کو شوق ہے کہ ہم آئیں گے پلاٹ میں ہو جائیں گے، یہ 100% کسی کی غلط سوچ ہے۔ لہذا جو ووٹر ہے میرا صرف جو میں نے بات کرنی شروع کی تھی کہ وہ ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی میں کہ اگر ایسا گروپ آ جائے جو نلائق بھی ہو، نہل بھی ہو اور وہ سوسائٹی کو چلانا نہ جانتا ہو یا سوسائٹی کو ڈبو دے، تو اس کا 1.70 کروڑ کا پلاٹ کہاں پہ آ سکتا ہے جہاں پہ جس سوسائٹیوں کا آلریڈی وجود ہے اور ڈلیوری بھی نہیں ہے۔ تو یعنی 1.70 کروڑ کا پلاٹ آپ کا 20 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جن سوسائٹیوں کا میں نے نام لیا ہے، آج بھی منسٹری کامرس کا پلاٹ 500 گز کا بھی 24 لاکھ کا، جا کر پتہ کر لیں تو بتائیں، اور لوگوں کا فیوچر بھی نہیں۔ تو یہ ہوتی ہے معذرت کے ساتھ کہ کن لوگوں کے ہاتھ میں سوسائٹی ہے کون چلا سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک اور میں آج کے آدمی کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میرا دوست ہے، ان کا پلاٹ ہے B1 میں کمرشل، تو آج محمود صاحب آئے میرے پاس، انہوں نے کہا بھائی جان وہ میں نے ایک مشورہ کرنا تھا، شکر ہے کل سوسائٹی کے الیکشن پرسوں ہو گئے تو وہ آپ کے پینل جیت گیا، تو یہ میں نے ساجد گنج اپنا شاہ صاحب کو بتایا، تو وہ مجھے نا 10.5 کروڑ پہلے دے رہا تھا، تو اب 9.5 دے رہا تو بتائیں میں پلاٹ بیچوں یا نہ بیچوں۔ میں نے کہا ابھی تو انہوں نے آج 4 دے دیا، 2-4-10 دن ذرا گرما گیا تھی واپس شروع ہونے دے، تو شاید میرا خیال ہے 10-20 لاکھ روپیہ آپ کا اوپر جانا چاہیے۔ تو میں نے کہا وہ آپ کو ووٹ ڈالنے آئے تھے؟ کہتا کمال بات ہے نتیجہ صاحب،
تو کس چیز کا ووٹ؟ ہمیں آپ کے اوپر 100% اعتبار ہے. میں نے کہا مجھے آپ کا اعتبار نہیں چاہیے, مجھے آپ کا ووٹ چاہیے تھا. کہتا ہمیں آپ پہ اعتبار ہے. کس چیز کا ووٹ؟ یقین جانے اس الیکشن میں بھی آپ کے ساتھ یہی ہوا. آپ کا ووٹ ہے 40,000 ووٹر ہے, اس میں 35-36 37,000 ووٹر جو ہے وہ سیٹسفائی ہے. جس کا پلاٹ 11-3 میں خالی پلاٹ ہے, یہ وہ بندہ بنا کے رہ رہا ہے, وہ بہترین سہولتوں کے ساتھ رہ رہا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے ووٹ ڈالے؟ جو F-17 میں جس کا خالی پلاٹ ہے یا اس میں دوسرا پلاٹ ہے, وہ کیا ضرورت ہے پلاٹ بنائے؟ کمرشل والوں کو کیا ضرورت ہے؟ اپارٹمنٹ والوں کو کیا ضرورت ہے؟ جن کے B-17 میں کوئی نان پوزیشن کا ایشو نہیں ہے, کوئی اس کا خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے, صاف ستھرا پلاٹ ہے, اس نے 4 لاکھ کا دیا تھا, آج اس کا پلاٹ 4 کروڑ کا ہے, 3 کروڑ کا ہے, 1 کروڑ کا ہے, 2 کروڑ کا, اس کو کیا ضرورت ہے؟ آج کے بعد کو ضرورت ہے. ضرورت کن کو ہے؟ کہ جن کے پلاٹ نان پوزیشن ہے, جن کو کوئی پرسنل رکھا ہے, یا کسی نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے, یا ان کا جائز مسئلہ تھا ہم سے حل نہیں ہوا, وہ لوگوں کے ایشو ہے. تو اب ووٹ ڈالنے کون آئے ہیں؟ یقین جانے وہی آئے. ایشو کیا تھا وہی آئے. اور جو 32-34-35 ہزار سیٹسفائی بندہ وہ تو آیا ہی نہیں. وہ کہتا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں آپ کے اوپر 100%. اگر یقین جانے یہ مینڈیٹری ہو کہ ہر ایک نے ووٹ ڈالنا ہے, ورنہ لاکھ روپے اس کے اوپر فائن ایکسٹرا ڈالیں گے, جب وہ 1 لاکھ روپے ایڈیشنل ہوگا آپ ووٹ ڈالنے, میں یقین جاتا ہوں آپ کو میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. 35,000 میں سے 32,000 ووٹ آپ کی سنوکری سے میسج. تو ہوا یہ ہے کہ اس ووٹر کو تو کسی نے ٹارگیٹ ہی نہیں کیا, اگر کیا بھی ہے تو اس نے کہا بالکل آؤں گا, لیکن وہ اپنے گھر سے بالکل نہیں نکلا, وہ آیا ہی نہیں. کہ آپ دیکھیں نا 2500 ووٹ پہلی دفعہ پڑا ہے, 2500 ووٹ دوسری دفعہ تقریباً پڑا 2-4-10 ووٹ کو کر سکتے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے. دوسرا, ہمارے بھائی صاحب نے بیٹھے ہیں G15 سے آئے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی کی مخالفت میں بات کرنا, ایک ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ, آپ کو پتا ہے میرا جموں کشمیر سے کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں تھا, بلکہ لوکیشن میں ان کی تعریف کرتا رہا. ابھی جب یہ رستے بند ہو گئے تو میں فرار صاحب ہیں تب پہنچے, وہ میرے پاس آئے, میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس رستے ہیں, میں تو جاتا رہتا, کہتا میں ساتھ آپ کو ایک ایسا زبردست خفیہ رستہ بتاتا ہوں, میں آپ کو نا گوگڑا ووٹ ایسے بچا دیتا ہوں. ہم سے غلطی ہوگی, ہم نے اس کی مزدور آدمی کی بات مان لی, ہم اس کے ساتھ چلے گئے. وہ ہمیں جموں کشمیر کے گیٹ سے اندر لے گیا. تو جب اندر گیا, آپ جموں کشمیر کی لوکیشن دیکھیں G15, اس کا جو ایسٹ کون ہے اس میں پانی بھی بڑا ہے, اور بالکل پنڈی اسلام آباد کے اور موٹر وے اور GT روڈ کے سنگم پہ سوسائٹی ہے. تو میں بہت عرصے کے بعد وہاں داخل ہوا. جب میں اس کے مین گیٹ سے داخل ہوا تو پہلے تو میں گھبرا گیا. میں نے کہا یار جب مجھے کوئی خواب آیا تھا میں گیٹ سے داخل ہوا, جب واقعی میں داخل ہو گیا, مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں گیٹ کے اندر داخل ہو گیا. اتنا بسیدہ ماحول, مجھے ایسے لگا کہ جیسے نا کوئی ایک پرانا گاؤں ہوتا ہے اور اس کی سڑکیں ہیں. مجھے وہ سوسائٹی والا کنسپٹ ذرا برابر بھی اس سوسائٹی سے محسوس نہیں ہوا. میں نے کہا کہ یار یہ B-17 کے جو ووٹ ہیں نا, ان کا پولنگ بوتھ ادھر ہونا چاہیے, اس روڈ سے گزر کے آئیں اور ووٹ ڈالیں کہ انہوں نے ووٹ کی طرف کس کو گندی حالت. تو یار یہ جو بڑے بڑا شوق ہے جن کو سوسائٹی چلانے کا, تو چلا کے دیکھ لیں. دیکھیں ہمارا بنایا ہوا کیک, ہماری جو کیک بنائی ہوئی ہے کھیر کی, یا اس کو اپنا کیا نام ہے, اس میں پیشاب مت کریں. جب میں نے آپ کو پتا ادھر پوچھا تھا کہ ملٹی کا پہلا جو دفتر تھا کہاں تھا, کسی کو نہیں پتا. میں نے کہا تھا دوسرا دفتر کہاں تھا, وہ بھی نہیں کسی کو پتا تھا. تیسرے دفتر کا صرف ایک آدمی راجہ کلام مصطفیٰ کو پتا تھا. چوتھے دفتر سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوئے, اور جو کلیم کرتے ہیں آج کل وہ یہ تو آخری دفتر سے ہمارے ساتھ سٹارٹ کرتے, ان کا کیا تعلق ہے ہماری سوسائٹی کے ساتھ, ان کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو لہذا بجائے کہ ہم تقریر کریں, خوشی کا موقع ہے, ہم نے اب کرنا کیا ہے, سوسائٹی کو چلانا ہے. پتہ تب چلے کہ یہ ہماری جو ریئل اسٹیٹ برادری ہے یہ دیر رات لگے. دیکھیں ملک میں کتنی مہنگائی ہے, کتنے لوگوں کے مسائل ہیں. جس کے گھر میں ایک AC چلتا ہے
اور 4 لائٹیں چلتی ہیں، اس کا بل 35-36 ہزار روپے آتا بجلی کا. آپ ان سے پوچھیں جو گورنمنٹ ملازم ہے وہ کس طرح زندگی گزارے، جس کے گھر میں 3 اے سی چلتے ہیں اور گرمیوں میں آپ کا گیس کا بل بھی 30-40 ہزار روپے آ رہا ہے اور گیس کے دنیا اتنے حالات ہیں کہ خراب نہیں. تو یہ ایک بزنس کے اڈے ہیں. جیسے تیل کا کنواں نہیں ہوتا، آپ جائیں ڈول بھرے اور ایک کنواں نکالیں اپنی ضرورت پوری کریں. یہ جو ملٹی کا برانڈ ہے، یہ جو فیصل ٹاؤن کا برانڈ ہے، یہ آپ کے کنویں ہیں کہ آپ وہاں پہ کام کریں. کوئی ایک کمرشل ڈیل ہو جائے، کچھ ہو جائے، کوئی پلاٹ ہو جائے. جیسے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ B17 میں اگلے 2-4 ماہ میں بہت تیزی ہے. آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں ریزیڈینشل پلاٹوں میں بھی اور کمرشل پلاٹوں میں بھی، اپارٹمنٹ میں. B17 ایک ہے 2 طرح کے بہائش ہے. ایک ہے جو چند پرسنٹ 5% لگا لیں، 2% لگا لیں، 8% جو نان پوزیشن ایریا. ایک وہ ہے جو 90-95% کلیئر ایریا ہے. جو 90-95% کلیئر ایریا اس میں بزنس اپرچونٹی آپ کی سوچ سے زیادہ ہے، کیونکہ B17 اب اسلام آباد کے ایج پہ نہیں سینٹر میں آنے والا ہے. تو لہذا بہت بڑی وہاں پہ بزنس اپرچونٹی جو ہے نہ صرف ہے بلکہ وہ اس کے اوپر بہت بڑا ایک اضافہ ہونے والا ہے. پھر جو آپ کا ME2 نیا پروجیکٹ ہے اس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہونی ہے، اس کے اوپر ابھی نئی میٹنگ ہونی ہے، اس کی سیل پرچیز ہونی ہے. اس کے لیے ایک بہت بڑی ہزارہ لمبی چوڑی بزنس ایکٹیویٹی ہے. تو جو ہمارا ہم چاہتے ہیں کہ جس طرف ووٹ چلانے میں ہی سب سے آگے نہ ہو، وہ پلاٹوں کی ری سیل میں وہاں آپ کو 2-4-10 دن کی تو میں گارنٹی نہیں دیتا، لیکن اس کے بعد ایک ڈفرینٹ ماحول اور اچھا ماحول، ایک کارپوریٹ ماحول نظر آئے گا کہ سب لوگ ساتھ پیار محبت کیا جائے گا. اور یہ جو کسی دوست نے کہا بالکل کسی کو منع نہیں کریں گے، نہ کسی ممبر کو کریں گے. خاص کر جنہوں نے الیکشن لڑا ہے، جنہوں نے خود کینڈیڈیٹ لڑے ہیں، ان کے لیے ہمارے دل میں انتہائی نرمی ہے. اور ہمارا جو فاؤنڈر گروپ ہے، کوئی بھی ہمیں کام کے آدمی چاہیے. کوئی ملٹی کا جو 40,000 ممبر ہے اس میں کوئی آدمی کام کرنا چاہتا ہے ملٹی کے لیے، اس کے اندر جو کیپیبلٹی ہے وہ ہمیں بتائے، ہم اس کو اپنے پینل میں کنسیڈر کریں گے. ہمیں اچھے بندوں کی ضرورت ہے، کام والوں کی بھی ضرورت ہے. تو آپ بتائیں کہ ملٹی کے کوئی، چلو جی میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. اس دفعہ 2 بندے نئے آئے، ہم نے زیادہ رکھنے تھے، 2 نئے آئے. ایک سلطان صاحب آئے، ان سے پوچھے کہ کیا ان کے پیپر بھرنے سے پہلے کبھی میری زندگی میں ان سے بات ہوئی ہے؟ کیا ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم نے آپ کو لے کر آنا؟ دوسرا عتیق صاحب ہے E11 سے، کیا ان کو ہم نے پیپر سائن کرانے سے 1 گھنٹہ بھی پہلے ان کو کہا ہے کہ ہم نے لے کر آنا ہے؟ عتیق صاحب کا میرے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہے؟ سلطان صاحب کا میرے ساتھ ذاتی تعلق ہے؟ کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ بھی عام ممبروں سے بیلٹس پہ آئے ہیں. تو ہمیں اگلے الیکشن میں 5، میں ایڈوانس آپ کو بتا رہا ہوں، 5 نئے چہرے کم از کم چاہیے ہوں گے جو پہلی دفعہ میں آئیں گے. تو جن لوگوں میں یہ کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے، انہوں نے فاؤنڈر گروپ کے جو ہے وہ انگریزی کے نیچے الیکشن لڑنا، جن میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کسی بھی سیٹ کے اوپر کھڑے ہو کے الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو وہ دروازے سب کے لیے کھلے، فاؤنڈر گروپ کے دروازے سب کے لیے کھلے نہیں ہے. وہ ملٹی کے 50,000 45,000 ممبروں کا گروپ ہے اور پائنیئر گروپ بھی وہی ہے، سوسائٹی بھی اسی نے بنائی ہے. ورنہ اور کتنی سوسائٹیاں اندر بنی ہیں، ملٹی کوئی چھوٹی سوسائٹی نہیں ہے. اور تمام ایموسیوں کے ساتھ اتنی بڑی سوسائٹی کتنی لوگوں نے بنائی ہے. جس سرفراز صاحب سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑا زندگی کا تجربہ حاصل کر کے اب سوسائٹی بنائی ہے. یہ ابھی مشین لے کے سروے کو بتائیں کہ انہوں نے کتنا ایریا جو ہے ابھی تک 100% ڈیولپ کر لیا. ان کو اب اندازہ ہوا ہوگا کہ سوسائٹی بنانا اتنا آسان نہیں ہے کہ باہر سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مصیبت نہیں، لیکن جب سمندر کے اندر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے ادھر صرف ویو سے نہیں لڑنا، اس میں مگرمچھ بھی ہے اور اس میں اور بھی 500 طرح کی مخلوق ہے. اس میں ویل مچھلیاں بھی ہیں، اس میں وہ جو زہریلی مچھلی پیچھے سے دم مار کے زہر کا انسان کو مار دیتی وہ بھی ہے. تو جو سمندر کے اندر 200 قسم کا دشمن چھپا ہوا ہے، صرف ہم نے ویو سے نہیں لڑنا. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تو خطارہ اپنی سوسائٹی کی قدر کریں. یہ ایک فورم بنا ہوا ہے پیسے کمانے کا. جو
آج محبوسہ میرے پاس آئے, اگر انہوں نے 1.5-2 کروڑ کا اس وقت قسطوں میں پلاٹ لیا تھا, آج ان کا 10 کروڑ کا پلاٹ ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ساری زندگی گورنمنٹ کی نوکری کر کے ادھر شفٹ ادھر شفٹ ہم نے تو تمہاری تو تباہی کرنی ہے. تو اب وہ 10 کروڑ سے کوئی بھی اسلام آباد کے کسی بھی سیکٹر میں 50-90 کرنا 40-80 کا وہ اچھا گھر لے کے اپنی اسکول کی زندگی بسر کر سکتا ہے. تو یہ ہے ملٹی نے لوگوں کی زندگیاں بنائی ہیں, ملٹی سے لوگوں نے اپنے حالات بدلے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے. ادھر ایک سوسائٹی آتی ہے 2 لاکھ بکنگ کر کے چلی جاتی ہے, 15 لاکھ بکنگ کر کے چلی جاتی ہے. اور ان کو بھی دیکھیں, یہ بات کرتے ہیں کہ چلو میں سپریم کورٹ کی جو گورنمنٹ کا کار ہے اس کی بات کرتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہے 1985 کی سوسائٹی ہے, آج کتنے سال ہے 40 سال کے قریب. وہ کسی ایک بندے کو آج دن تک پلاٹ ملا, میاں مقبول صاحب دعائیں ان سے تھوڑا بہت بات کر لیتے ہیں جو افتخار کا ٹاپ بین والا. انہوں نے 2002-2004 میں بکنگ ایک دوبارہ کی تھی, یعنی اوریجنل ان کی بکنگ 1985 تھی. اس وقت انہوں نے ایک سب سیکٹر بیچا تھا. وہ سب سیکٹر بیچے کو بھی 21 سال ہو گئے. یعنی جب دوبارہ بکنگ ہوئی ہے دوسری دفعہ اس کو بھی 21 سال ہو گیا. تو آج ایک پلاٹ کا بھی قبضہ تیار نہیں ہوا. اب وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو سب سے پوچھ لیں 200 کنال زمین میں نے فیصل ٹاؤن کی باقبضہ ان کو دی ہے. اگر ان میں زمین نہ دیتا قیامت تک یہ سوسائٹی نہیں بن سکتی. جس طرح میں نے TNT کو اگر گروج کو دی تھا, اگر وہ 200 کنال زمین نہ دیتا وہ ٹکڑوں میں تھی ان کی کبھی سوسائٹی نہ بنتا. لیکن میں نے کہا چلتا ہوں وہ کیا سپریم کورٹ پارٹی ایک ہارڈر سروس سیٹنگ جج ان کے معاملات کو دے گا. اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اتنا مشکل کام ہے. نہ ابھی گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ کچھ ہے. ابھی تو وہ لگے ہیں شروع کیا. تو بھائی یہ بڑا ایک مشکل ہے. دوسرا میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرتا ہوں, شاید مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے, ملٹی کا اسلام آباد کلب میں ایک چھوٹی سی سیلیبریشن رکھے. 7,000 اگر وہ 100 آدمیوں کی جگہ ہوگی تو ملٹی کے کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, مجھے جاننے والے بھی ہیں, اور جنہوں نے الیکشن لڑا وہ سارے ان کو بلائیں گے. تو آپ سب نہیں آ سکتے تو اس میں کوئی غصہ درازی کی بات نہیں ہے. اگر آپ کے 4-5 لیڈر ہی چلے جائیں تو سمجھے کہ وہ سب کے ریپرزنٹیشن ہوگی. تو وہ ادھر سے کال آئے گی, جن دوستوں کو کال آئے بس وہی دوست جائیں, کیونکہ وہاں اسپیس زیادہ تھوڑی ہے. اگر زیادہ ہوتی تو کام ہم زیادہ لوگوں کو بھی شامل کر سکتے. تو میری رائے ہے کہ جی کہ آپ ملٹی کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. وہ بھی آپ کی سوسائٹی ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو مینجمنٹ ہے اس کو آپ اچھا مشورہ دیں, وہ آپ کے سارے مشوروں کو مانیں گے. جہاں تک میری ضرورت ہوگی میں بھی ان کو آپ کے کہنے کے اوپر قبضہ لے کر, میری آپ کو پتا بہت مجبوری ہے. میرے پاس فیصل ٹاؤن میں اپنا کام نہیں ہے جو ختم ہوتا ہے. تو میں اگر جو چھوڑ کے بھی ان کو مشورہ دیتا ہوں, کیونکہ آپ لوگوں نے میری معلوم سے ڈیوٹی لگائی ہے, تو میرے پاس کو بھائی وہ بھی کام جو ہے وہ سے زیادہ ٹائم میں آ گیا اور کتنا کر سکتا ہوں. تو باقی رہ گئے سرکار صاحب, ہمارے زاہد رفیق صاحب, میں تو ان کو مشورہ دوں گا کہ ماشاءاللہ اپنے الیکشن لڑنے کا جو ہے نا وہ پورا ایک وہ سیکھی ہے. تو اگلی دفعہ جو MNA کی 3 سیٹیں اسلام آباد سے ایک پہ سردار طاہر کھڑا ہو جائے اور ایک پہ تنویر ہماری کمیونٹی انشاءاللہ ان کے پیچھے پڑ جائے تو جیت لے گی. کیونکہ یہ جتنا بھی غلط کام کریں گے یا نکما کام کریں گے یا کمزور کریں گے, ان سے 200 گنا اچھا ہی کریں گے. ہاں ان کی ماشاءاللہ ٹریننگ ایسی ہے. تو ایک بات میں اور پاکستان کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے 9 مئی کا دن گزرا, ایک 9 مئی کا دن گزرا. اس دن ہماری پاکستان کی جو ڈیفنس انسٹالیشن تھی اس کے اوپر حملہ ہوا. سب کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو سکتا ہے, لیکن ہم جماعت سے زیادہ سب سے پہلے پاکستانی ہیں. ہم پاکستانی کے ساتھ ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں. ہماری جو جان مال قربان ہوتی ہے, رات قربان لوگ اپنے بچوں کو کر قربان کرتے, وہ کسی سیاسی جماعت پہ نہیں کرتے. یاد رکھیں, کوئی سیاسی جماعت کو کر ایک بندہ بھی نہ شاید کوئی قربان کرے. قربانی ہوتی ہے ریاست کے اوپر. فوج جو لڑتی ہے وہ ریاست کے لیے لڑتی ہے. تو یہ ہمارے شہداء وہ قربانیاں دی ہیں, اس کی کوئی بھی ریزن کوئی پیش کرے,
مقابلہ سڑکوں پہ بھی ہو سکتا ہے، مقابلہ پرامن بھی، جیسے میں نے ساری زندگی آپ کو ایک بات سکھائی ہے کہ جتنی طاقت پرامن جلوس میں ہے یا پرامن چیزوں میں ہے اتنی وائلنس میں نہیں ہے. یہ زندگی میں یاد رکھنا. دنیا ہم سے آگے ہے، جتنا پروٹیسٹ جو ہے پرامن ہوگا اتنی اس میں طاقت ہوگی. تو یہ جو وائلنس والی بات ہے میں اس کے خود بھی خلاف ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کی ریاست کے ساتھ اور اپنے افواج پاکستان کے ساتھ ہمیں ہمارا ایک خاص رشتہ ہے، وہ رشتہ ہمیں مزید مضبوط کرنا چاہیے. آپ کو پتا میں نے ڈیفینس مضبوطی کے ٹیکسوں کے اوپر میں جب بھی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرنے، جتنا ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوگا ہمارا ڈیفینس پہ کے لیے پیسہ زیادہ بچے گا، ہمارا ملک اتنی ہی زیادہ ترقی کرے گا جتنا ڈیفینس مضبوط ہوگا. تو یہ بات آپ کو بتایا میں نے ہمیشہ زندگی میں جب سے میں کسی بھی فورم کے اوپر کھڑا ہوں تو میں نے بات کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج بھی ہمیں اسی جذبے کے اظہار کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم اپنی افراد کے ساتھ ہیں، ہم اپنے بلکہ ملک کے تمام اداروں کے ساتھ ہیں. تو ہمیں اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، ایک وفادار پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری اپنی زمین ہے، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اپنی زمین، اپنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو جتنا پاکستان کو ہم مضبوط کریں گے فائنینشلی، جتنا جو ملک پرامن ہوگا اتنی ہی پاکستان میں سرمایہ کاری رہنے کے لیے اور دنیا میں ہمارا ایک امپریشن آئے گا کہ یار یہ زندہ قوم ہے کہ ہر کام کو کسی ایک ڈھنگ سے بھی کر سکتے ہیں. تو مخالف کو زیر کرنے کے 100 طریقے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں پرامن رہیں، اپنے ملک کی بات کریں، اداروں کی بات کریں، اپنی افواج پاکستان کی بات کریں، اور ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ 100% تعاون جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو میں آپ دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں. یہ ساری باتیں تو ہوئی ہیں. تو آپ لوگوں نے جس جذبے کے ساتھ یہ الیکشن لڑا، یہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ الیکشن ملٹی کا یا کس کا. بیسیکلی ملٹی بھی آپ کی ہے، الیکشن بھی آپ کا تھا. تو آپ نے جو الیکشن لڑا اس کے لیے میں ختم ہی کرتا ہوں کیونکہ بہت سے میرے دوست ہیں، آپ سیدھا کمرے میں چلنا، میں نے ان سے میٹنگ کر دیا. تو آپ سب دوستوں کا شکریہ اور زبردست کلیپنگ. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. ہمارے کچھ کنسرن بھی ہیں لیکن سر وہ کلوز ڈور میں بیٹھ کے آرام سے بات کریں گے. بہت سارے لوگوں کی ریزرویشن بھی ہے بڑھتی کے حوالے سے، وہ ہم بعد میں بیٹھ کے وہ کریں گے، لیکن وہ ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اوپن فورم. ماشاء اللہ نئی کمیٹی کا نوٹیفکیشن سیاحت کی طرف سے ہو گیا ہے، چارج واپس لے لیا اور وہ منڈی میں بیٹھ